मुल्क भर में नए इंतजामी यूनिट्स की बहस गर्म। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नए सूबे का मुतालबा आइन का तकाजा करार दे दिया। अगर सूबा बनाना कुफर और गद्दारी है तो आइन में क्यों दर्ज है। नए सूबों पर सियासी जमातों से बातचीत करने का ऐलान। मौजूदा निज़ाम अवाम को मजबूर बना रहा है। पाकिस्तान चलाने का वाहिद तरीका इंतजामी यूनिट्स का क़याम है। मोहसिन नकवी के बयान की ISPR ने भी तायद की। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंधी भाइयों के असल दुश्मन जागीरदार और वडेरे हैं। नए सूबों पर सिंधी भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। फारूक सत्तार का इजहार ख्याल। मुत्तहदा तकसीम होती नजर आ रही है। सिंध तकसीम नहीं होगा। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर शाह का MQM के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल सामने आ गया। खालिद मकबूल का इलाज वफाकी वजीर सेहत के पास है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने फारूक सत्तार को मुत्तहदा के 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। सादिया जावेद का खालिद मकबूल सिद्दीकी पर आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश का इल्जाम। MQM का सूबा कार्ड दरअसल उनकी सियासी दिवालियापन की आखिरी कोशिश है। अगर आइन का इतना ही एहतराम है तो MQM 18वीं तरमीम पर हमला क्यों करती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का सवाल। साहब के दौर में ज़फ़र अहमद अंसारी कमीशन बना कि नए सूबे बन रहे हैं। उस कमीशन ने हर डिवीज़न को सूबा बनाने का सिफारिश की, मगर ज़ियाउल हक साहब ने मज़ीद इसको मुश्किल बना दिया। उन्होंने ये किया कि सूबाई असम्बली को भी इसमें करारदाद पास करनी चाहिए, जबकि सूबाई असम्बली आइन साज इदारा नहीं है। मुल्की माहिरीन ने बेहतर गवर्नेंस के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी मुबाहिसा बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी और वसाइल की निचली सतह पर तकसीम के लिए इंतजामी इस्लाहात नागुज़ीर करार। नए यूनिट्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिंध और बलूचिस्तान को होगा। वसाइल की निचली सतह पर तकसीम के लिए दरमियान की इंतजामिया ख़त्म करनी होगी। कौमी मुबाहिसे से मुकर्रीन का खिताब। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा। मरी में लीगी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब भी इजलास में शरीक। वज़ारत उस्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का फैसला भी मुतवक्के। किस्म के लोग हैं जो पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए को भी नहीं बख्शते। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद को और उसकी बुनियादी असास को भी, उस पर भी ये लोग हमला आवर होते हैं। कायद के अफकार को ये लोग नहीं मानते। नया पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान के दावे करने वालों की पॉलिसियों पर सवाल उठाए जाएं। PTI ने पाकिस्तान की मोटरवेज को IMF के पास गिरवी रखवाया। नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी करार दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला खारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई में फितनतुल खवारिज के 7 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। गोला बारूद, जंगी सामान, 2 गाड़ियां और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई। दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दहशतगर्द खारान और लज्जे में खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी और लूट मार में मुलव्विस थे। कराची के इलाके जैकब लैन जमशेद टाउन में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल खवारिज का दहशतगर्द शहजाद उर्फ डंगर गिरफ्तार। दहशतगर्द का ताल्लुक फितनतुल खवारिज के मंसूर ग्रुप से है। दहशतगर्द मंगोपीर में रिहाइश पजीर रहा। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी के खौफ से वजीरिस्तान रोपोश हो गया। नोशकी में BLA के दहशतगर्दों ने 2 खवातीन को बेदर्दी से शहीद किया। दहशतगर्दों का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया।
گھروں میں گھس کر بلوچ خواتین کو شہید کرنا کہاں کی بلوچیت ہے؟ بلوچستان میں امن خراب کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بلوچستان کی خواتین وزراء اور مشیروں کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس۔ مشیر کھیل مینا مجید بلوچ کے مطابق 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب نوشکی میں ماں اور بیٹی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ باور کرایا غیور بلوچوں کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں۔ محسن نقوی کا وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو کو ٹیلی فون۔ قافلے پر حملے کی شدید مذمت۔ خدا کا شکر ہے ضیاء لانگو دہشت گرد حملے میں محفوظ رہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا حملہ ناکام بنانے والے بہادر پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ امن دشمنوں کے مذموم عزائم کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ ضیاء لانگو کی محسن نقوی سے گفتگو۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ فطرت الہندوستان کی نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے سازش کی ویڈیوز سامنے آ گئی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را ویڈیوز کی تیاری میں معاونت کر رہی ہے۔ کالعدم تنظیم کی ویڈیوز میں طالبان کو دیے گئے امریکی ہتھیار نمایاں۔ جدید ٹیکنالوجی سے بنی ویڈیوز نے سنگین سوالات اٹھا دیے۔ بلوچستان سے دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس 2 روز کے بعد بحال ہو گئی۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس روانہ ہو گئی۔ پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس بھی آج کوئٹہ پہنچے گی۔ ٹرین سروس ٹریک کے مرمتی کام کی وجہ سے 14 اور 15 اگست کو معطل کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کوئٹہ میں تیزاب گردی کی شکار لیڈی ڈاکٹر کی مدد کرنے والے نوجوان اور بھائی سے ملاقات۔ سرفراز بھگٹی کا دونوں کے لیے سرکاری ملازمت کا اعلان۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال 40 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ ملک کا مفاد مقدم ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں کے تعین اور ٹول ٹیکس سمیت دیگر مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ صدر اور پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد کی گورنر سندھ اور وزیر مواصلات علیم خان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کے دوران پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوششیں۔ آنسو گیس کی شیلنگ کے بعد مظاہرین نے گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے دیا۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان نے الزام عائد کیا ہے کہ کشمیر میں بار بار ری پولنگ کرا کر دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ پی پی نے زبانی الزامات نہیں لگائے، ثبوت کے ساتھ شکایت جمع کروائی ہے۔ پنجاب کے عوام سی سی ڈی کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں۔ کشمیر کو سی سی ڈی کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ پر تنقید کرنے سے پہلے سندھ کے اسپتالوں کا موازنہ پنجاب کے اسپتالوں سے کر لیا جائے۔ پاکستان کے پرچم کو آزاد کشمیر میں سربلند رکھنا سردار زاہد اور اکرام منصف کا جرم بن گیا۔ 13 اگست کو راولپنڈی سے راولاکوٹ جاتے ہوئے سردار زاہد اور سردار اکرم کو کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح کارندوں نے اغوا کر لیا۔ بھارتی ایجنڈے پر کاربند کالعدم ایکشن کمیٹی نے نظریہ پاکستان کی حمایت کے جرم میں دونوں نوجوانوں کو اغوا کر لیا۔ لواحقین نے مقامی وفود اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کالعدم تنظیم سے رہائی دلانے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مری کی مال روڈ کا دورہ، سیاحوں اور شہریوں نے استقبال کیا۔ مریم نواز نے ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ مری ری ماڈلنگ منصوبے کا معائنہ۔ علامہ طاہر اشرفی نے مسلم امہ کا اتحاد دنیا کے لیے اہم قرار دے دیا۔ پاکستان کی موجودہ قیادت نے دنیا میں اپنا منفرد مقام پیدا کیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل کا تقریب سے خطاب۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں شہریوں پر ٹیکسوں کا بھاری بوجھ۔ پیٹرول کے 1 لیٹر میں 40% لیوی، ٹیکس اور مارجن شامل۔ ڈیزل کے 1 لیٹر پر 31.82% لیوی، ٹیکس اور مارجن کی وصولی۔ 1 لیٹر پیٹرول میں 130 روپے 23 پیسے لیوی، ٹیکس اور مارجنز کا حصہ۔ 1 لیٹر ڈیزل میں 120 روپے 10 پیسے لیوی، ٹیکس اور مارجن عائد۔ پیٹرول کی فی لیٹر لاگت 195 روپے 50 پیسے بنتی ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 325 روپے 43 پیسے مقرر ہے۔
کفایت شعوری اقدامات کے باوجود حکومتی امور چلانے کے اخراجات 15.91% بڑھ گئے۔ مالی سال 2025-26 کے اخراجات میں 142 ارب روپے کا اضافہ 1033 ارب 51 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جو حکومتی ہدف اور نظر ثانی تخمینے سے بھی زیادہ رہے۔ اخراجات کا ہدف 971 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا۔ مری میں بارش کا طوفانی اسپیل، بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ خلیجی ممالک ٹرمپ کی ایران جنگ سے نمٹنے کی پالیسی سے مایوس، آمنے کے لیے امریکی سفارتکاری کی صلاحیت پر سوالات اٹھ گئے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین میں بے چینی۔ خلیجی ریاستیں اب صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتیں، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔ ایران نے اپنے 3 لاپتہ پائلٹس کی تلاش کے لیے قطر سے ایرانی فوج کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق 3 ایرانی پائلٹس 2 مارچ سے قطر میں زیر حراست ہیں، جو امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کے دوران پکڑے گئے تھے۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی بمباری، 7 افراد زخمی، صہیونی فوج نے پناہ گزینوں کے خیموں کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کے روس کے مختلف علاقوں میں سینکڑوں ڈرونز سے حملے، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے شعلوں سے آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے۔ ابتدائی طور پر 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔ نیٹو کا رومانیہ کی فضائی حدود میں روسی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس کا میزائل حملہ، شہر کے کم از کم 2 اضلاع میں آگ بھڑک اٹھی۔ میئر وٹالی کے مطابق حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں پر چائنا میٹرو اسٹیشن کے قریب مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ ہنگری میں پولینڈ سے تعلق رکھنے والے سیاحوں سے بھری بس کھائی میں جا گری، 12 افراد ہلاک، 10 زخمی ہو گئے۔ انڈونیشیا میں ایک بار پھر تباہ کن زلزلے کے آفٹر شاکس، 5000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ گزشتہ روز کے زلزلے میں اموات 53 ہو گئیں۔ امریکی ریاست انڈیانا اور ہوائی میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 7 افراد جان سے چلے گئے۔ منہ زور اور بپھرا سیلابی پانی سڑکوں پر آ گیا، کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ ایشیا کپ اور ایشین گیمز کے لیے قومی ویمنز کرکٹ اسکواڈز کا اعلان، دونوں اسکواڈز 15-15 کھلاڑیوں پر مشتمل۔ ایونٹس میں ٹیم کی قیادت فاطمہ ثنا کریں گی۔ ٹریننگ کیمپ 16 سے 15 اگست تک نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا۔ ڈی پی ورلڈ ویمنز ایشیا کپ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیریز، قومی ٹیسٹ اسکواڈ لیڈز پہنچ گیا۔ قومی ٹیم کل صبح 9:30 بجے ہیڈ لگلے کرکٹ گراؤنڈ میں پریکٹس کرے گی۔ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا ٹاکرا 19 اگست سے شروع ہوگا۔ کمشنر کراچی گدھا گاڑی ریس میں کوئل نامی گدھی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ٹاور سے شروع ہونے والی ریس کمشنر کراچی کے دفتر پر اختتام پذیر ہوئی۔ پہلے نمبر پر آنے والی گدھی کے مالک کو 50,000، دوسرے نمبر والے گدھے کے مالک کو 30 اور تیسرے نمبر والے گدھے کے مالک کو 20,000 روپے انعام دیا گیا۔ شہنشاہ قوال اور پاکستان میں فیوژن موسیقی کے بانی نصرت فتح علی خان 29ویں برسی پر مداحوں کو بہت یاد آئے۔ نصرت فتح علی خان نے مشرقی اور مغربی موسیقی کے امتزاج سے قوالی کو عالمی سطح پر متعارف کرایا۔